जो लास्ट वीडियो थी उसमें बात जो आके ख़त्म हुई थी वो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के ऊपर थी। उस वीडियो में पुलिस रिफॉर्म्स भी डिस्कस हुए और इमरान ख़ान के फेलियर। जब मैं फेलियर की बात कहता हूँ तो डजेंट मीन कि इमरान ख़ान इट्स सेल्फ फेल्ड। मैं जो उनका एक स्टांस था जिसके तहत उन्होंने 22 साल की एक स्ट्रगल की और उसके तहत जब वो हेड ऑफ़ द स्टेट बने तो वो डिलीवर न कर सके। जो स्टेटस को था उस स्टेटस को वो तोड़ ना सके किसी भी तरीके से। 3 साढ़े 3 साल में 3 साढ़े 3 साल में अगर आपके पास हेड ऑफ़ द स्टेट की कैपेसिटी मौजूद है तो चीज़ों को एक प्रॉम्प्ट अप्रोच लेते हुए शफल करके रीसेटल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो पिछली वीडियोस थी उसमें मेन जो सेंट्रल पॉइंट था डिस्कशन का या बात करने का वो यही था कि आखिर उसकी वजह क्या थी कि इमरान ख़ान डिलीवर न कर पाए बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। तो जो एक्चुअली फॉल्ट था वो इमरान ख़ान के साथ तो नहीं था जिस तरह से एक आम पाकिस्तानी महसूस करता और मैं भी उसी तरह से रियलाइज़ करता हूँ। सिस्टम का फॉल्ट था, फेलियर सिस्टम का था। यानी कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंटल सिस्टम था वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है उसके ऊपर जैसे पिछली वीडियोस में बात हो चुकी है कि वो इतना उसमें इतने फ्लॉस और इतने डिफेक्ट्स हैं कि वो सिस्टम जो है वो प्लेटफार्म ही प्रोवाइड नहीं करता है कि पाकिस्तान का जो जियोलॉजिकल और सोशल जो सेटअप है उसके अंदर रह के कोई कितना भी ईमानदार हेड ऑफ़ द स्टेट हो वो डिलीवर कर ही नहीं पाएगा। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें बात करते हुए ये बात भी डिस्कशन में आई कि उनका ज़्यादा जो फोकस था सारा वो एक्सटर्नल डेट जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा जाता है इकोनॉमी ऑफ द स्टेट उसके ऊपर था। वो मेनली फोकस किए हुए थे एक ऐसे काम के ऊपर कि जो प्राइमरी सिग्निफिकेंस नहीं रखता है स्टेट रिफॉर्मेशंस के अंदर और उसके लिए कोई प्रॉम्प्ट अप्रोच सक्सेसफुल भी नहीं हो पाती है। क्योंकि जब आप कर्जदार होते हैं तो उसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन होता है कि आप कर्ज़ा वापस कर दें, आप आज़ाद हो गए, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें करें। लेकिन चूँकि उस बैरूनी कर्जा जात की प्रॉम्प्ट वापसी का कोई सॉल्यूशन एज सच इतनी जल्दी में पॉसिबल ही नहीं था, इसीलिए इमरान ख़ान जो अपने 3 साढ़े 3 साल है वो पूरा फोकस करने के बावजूद भी पाकिस्तान में जो एक्चुअल रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट कर रहा था आम पाकिस्तानी वो न कर सके और स्टेटस को उसी तरह से बरकरार रहा। और उसी स्टेटस को के तहत जो इंटरनेशनल फॉरेक्स स्कीम एंड फॉरेक्स ट्रेड अंडर डिफरेंट ट्रीटीज़ जो हैं उनके तहत इसमें हम एज ऑफ स्टेट फंसे हुए हैं, जिसमें हमारी इंपोर्ट लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी और एक्सपोर्ट लिस्ट डे बाय डे श्रिंक होती जा रही है। तो इस सारे सिनेरियो में रिफॉर्मेशंस के ग्रेजुअल जो ग्रोथ है वो भी नहीं एक्सपेक्ट की जा सकती थी इमरान ख़ान से भी कि वो उसको कोई 10, 15, 20% तक भी ला सकें या कर सकें। सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ मसला वो फ्यूल का, पेट्रोल का। दुनिया में ऑलमोस्ट जो हमारी तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं है, अफ्रीका, साउथ एशिया में अब हम इंडिया को निकाल दें, साइड पे कर दें, इंडिया ने काफ़ी उसके ऊपर अपनी वर्किंग की और ग्रो किया है। फ्यूल क्राइसिस तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप अपनी फ्यूल प्रोडक्शन स्टार्ट ना करें या अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज जो है वो आप डेवलप ना करें। और इन सारी चीज़ों के लिए डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी रियासत के लिए। और फिर उसमें कुछ इस तरह से भी था कि जो जैसे पहले बात हुई कि हमारे यहाँ जिस तरह से ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमारा
آج سے جو 300 سال پہلے برٹش کا کولونیل ٹیریٹریز کے اندر تھا، ایک آکیوپیشن والا اسٹائل کا، تو وہ جو بیوروکریٹک اسٹرکچر تھا اور جو پارلیمانی نظام حکومت تھا اس کے اندر رہ کر کے اگر عمران خان نے اس فیول کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوشش بھی کی، مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہمیں ایک بہت بڑا ریزروس جو ہے فیول کے، وہ کراچی کے سمندر کے کوئی ایریا، مجھے نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، وہاں پر ملنے جا رہے ہیں. دیٹس دا بگیسٹ نیوز فار دی کنٹری. اور میں اس خبر کو فالو کرتے ہوئے، پرسو کرتے ہوئے میں دیکھتا رہا چیزیں، لیکن لاسٹلی انفارچونیٹلی آفٹر 2-3 days ودن اے ویک وہ اسٹیٹمنٹ ٹوٹلی ریورس ہو گیا کہ نہ وہ وہاں پہ چونکہ اٹیمپٹ تو کی گئی لیکن وہاں پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ریزروس نہیں ملے. اس کے اوپر ہائپوتھیسس بھی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے اوپر آئے کہ وہاں پہ ریزروس تو ایکچولی ملے، لیکن انٹرنیشنل انفلوئنس کے تحت ان ریزروس کو وہیں ڈمپ کر دیا گیا اور ان کو فردر ایکسپلور کرنے کی ساری کوششیں جو ہے وہ روک دی گیا. وہ اس میں ہمارا انٹرنل ایڈمنسٹریشن انوالو تھی، یا اس میں جو ڈرلنگ کمپنی تھی، جو فیول ایکسپلورنگ کمپنیز تھی جو وہاں پہ کام کر رہی تھی، ان کے پارٹ پہ اس میں کوئی مینپولیشن تھی یا مینورنگ تھی. بہرحال جو بھی تھا، لیکن ایسا تھا کہ ایک زبردست قسم کی خبر آئی، پھر اسی زبردست طریقے سے اس خبر نے دم توڑ دیا. تو یہ تو جب تک آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کا حصہ ہے تو آپ دوسری ریاست کا ایندھن ہوتے ہیں. ایکچولی اکیڈیمیکلی کہا جاتا ہے ایک مارکیٹ ہوتے ہیں، تو کوئی بھی دوسری اسٹیٹ اپنی مارکیٹ کو کبھی بھی ڈسٹرائے نہیں ہونے دے گی. اس کے لیے چاہے اس کو لاسٹ اینڈ تک بھی جانا پڑے. اور جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے آلموسٹ، ایون اس میں یورپ شامل ہے کسی حد تک، اس میں چائنا شامل ہے، اس میں ایون رشیا بھی ہے، کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے امریکہ کے لیے ایک ڈالر مارکیٹ ہے، کہ جتنا بھی انٹرنیشنل ٹریڈ سیل پرچیز امانگ دی اسٹیٹس ہوتی ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے، اور یو ایس اے اس ڈالر کا بزنس کرتے ہوئے اپنی ریاست کے لیے ایک اچھا خاصا پیسہ ارن کرتا ہے. تو سارے سینیریوز کے اندر اس طرح سے ڈیلیور کرنے کا کلیم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا عمران خان صاحب کو. اور کانٹرری ٹو دیٹ ایکچولی ایک بیسک ریسرچ کی ضرورت تھی. جس طرح سے میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان کو آن دی میپ اسٹڈی کرنے کی ضرورت تھی. اس کے جو ایریاز ہیں، لینڈ کے، ڈیزرٹ ہے، پہاڑ ہے، میدانی علاقے ہیں، ساحلی علاقے ہیں، اس کے بعد جو بنجر علاقے ہیں، جن علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے، جن میں کم ہوتی ہے، جہاں پہ ریور واٹر اویلیبل ہے. تو اس طرح سے ایک اسٹڈی کی ضرورت تھی بیسیکلی. ہم تو ایک جس طرح سے کاغذی ریاست پارٹیشن سے پہلے چل رہی تھی برٹش انڈیا کی، اسی میں سے ایک حصہ الگ کر کے اور اسی جو پیپر اسٹیٹ ہے وہ والا سسٹم اسی طرح سے یہاں پہ امپوز کر کے اور اس کو چلا دیا گیا. اینڈ انفارچونیٹلی آج دن تک وہ جو بیسک ایڈجسٹمنٹس تھی، جو یوٹوپین ریکوائرمنٹس تھی. اب یوٹوپین ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ وہ ایک تھیوری ہے، یوٹوپین تھیوری ہے کہ ایک ریاست کے اندر ساری چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے. تو انفارچونیٹلی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی جو ہے وہ اب تک بھی اسی طرح سے تھی کہ سوات میں لا الگ ہے، رولز الگ ہے، ایڈمنسٹریشن الگ ہے. بلوچستان میں ایف سی بھی ہے، پولیس بھی ہے، لیویز بھی ہے، وہ وہاں پہ سسٹم ٹوٹلی الگ ہے. باقی پروونسز میں ٹوٹلی الگ ہے. یعنی جس طرح سے ایڈہاکزم کے اوپر انگریز ساؤتھ ایشیا کو چلا رہا تھا، اسی طرح سے پاکستان بننے کے بعد بھی ایڈمنسٹریشن ہماری انہی لائن اینڈ لینتھ کے اوپر جو ہے وہ چلتی رہی، اور آج دن تک بھی اسی طرح سے چل رہی ہے. کہ یعنی کہ ہم ایک یونیفارم پراپر پولیسنگ جو ہے وہ بھی اپنی نہ بنا سکے.
تو باقی انفراسٹرکچر کی بات تو بعد میں آتی ہے. اور جو پرانا انگریز کا بیوروکریٹک ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا ہمارے ہاں، وہ بھی اسی طرح سے رائج رہا، اور آج دن تک اسی طرح سے رائج ہے کہ کلیکٹر صاحب آگے پیچھے سلام سلوٹ گاڑیاں، اور ایسٹا کوڈ پورا اٹھا کے دیکھ لے تو آلموسٹ اس میں آپ کو جو ایڈمنسٹریٹو ہمارے رینکس ہیں ان کے لیے پروٹوکولز اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہی کو کور کرتا ہے. پبلک کی کہیں پہ بھی بات نہیں آتی. آج بھی ہمارے ڈپٹی کمشنرس وداؤٹ پریجوڈائس اینڈ ود اپولوجی، میں کوئی کرٹیسائز نہیں کروں گا کسی کو انفرادی طور پہ، بٹ ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ آفس آف دا اسٹیٹ، کہ ڈپٹی کمشنر ہے یا ایک ہمارا ایس ایس پی ڈی آئی جی ہے، یا ایون وہ نچلے وہ تھانے پہ تو میں پہلے بات کر چکا تھا کہ تھانہ بیسک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، اس کو سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. تو ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ وہ جو تھانہ انچارج ہے وہ بھی جو ہے اس تک بھی عام آدمی تو کیا اچھے خاصے آدمی کی بھی جو ایکسیس اینڈ اپروچ نہیں ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اب تو یعنی کہ اتنا ایک ڈس اپوائنٹنگ جو ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ کس طرح سے پولیس کو فیڈریشن عمران خان کی پولیٹیکل جو پارٹی ہے اس کے لوگوں کے اگینسٹ میں ابیوز کر رہی ہے، اور پھر اسی طرح سے ایک جو پروونس ہے جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کولیشن میں، وہ پنجاب کی گورنمنٹ، وہ کس طرح سے اسی پولیس ایڈمنسٹریشن کو وہ جو پرائم منسٹر کی جو پارٹی ہے اس کے لوگوں کے اگینسٹ ابیوز کر رہی ہے. تو اگر عمران خان صاحب سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے اگر یہ پولیس ریفارمز ہی لے آتے تو اس سے آئی کین پٹ آن دا چیلنج کہ کرپشن، جو مائکرو کرپشن ہے جو میجورٹی میں ہے، وہ اچھی خاصی 80-90% تک جو ہے وہ ختم ہو جاتی. جب تک پولیس آزاد نہیں ہوگی، آپ کا سوشل کانٹریکٹ جو ہے پر سے دا پبلک وہ سیدھا نہیں ہوگا، تو اوپر اسٹیٹ سسٹم آپ کا ٹھیک سے نہیں بن پائے گا. تو چلتے ہیں آگے بات کرتے ہوئے. تو بیسک جو ریکوائرمنٹ وہ تو یہی ہے کہ آپ کسی بھی گورنمنٹل سسٹم کو اٹھا کے لا کے اپنے اوپر امپوز نہ کریں، بلکہ اپنی سیلف اسٹڈی اینڈ ریسرچ کر کے جو فیزیبل گورنمنٹل سسٹم ہو پاکستان کے لیے اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جائے تو ہی کوئی نہ کوئی ریزلٹس ملیں گے. اسٹیٹس کی ایک بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے، تاریخ ہے. دنیا میں بڑی بڑی جو ہے وہ اسٹیٹس رہی ہیں، میسیڈونیا، میسوپوٹیمیا، بیبلونیا، اور اس طرح سے پھر آگے آئے. پھر ڈارک ایجز کے دوران جو ہے وہ اسلام کا ظہور ہوا، تو پھر مسلم جو اسٹیٹس، اس مسلم اسٹیٹس کے اندر عربس اٹ سیلف، ٹرک اس میں انڈیا تک آئے، آذربائیجان تک مسلم اسٹیٹس جو ہیں وہ پھیلی رہیں. تو ریاست کی فارمیشنز کے پیچھے بڑی جنگ و جدل، بڑے قتل و غارت، خون ریزی اور بڑی اسٹرگلس رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی ہسٹری سے سبق سیکھا تو انہوں نے اپنی چیزوں کو ایڈجسٹ کیا، اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد پھر ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹل سسٹم ان کے پاس ہو. ان کی ریاستیں بڑی آسانی اور آرام سے چل رہی ہیں. آج جب میں یہ ویڈیو لیکچر ریکارڈ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں نے ریسرچ کیا، تو میں نے کوشش کی کہ یا زیورخ میں چونکہ بیٹھے ہوئے میں نے کہا کہ میں کیوں نہ تھوڑا سا سوئس گورنمنٹ کے اوپر دیکھوں کہ سوئس گورنمنٹ کی جو فارمیشن اینڈ اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے. تو آپ سرپرائز کے جو سوئس گورنمنٹ کا گورنمنٹل اسٹرکچر ہے وہ تو پارلیمنٹری گورنمنٹل سسٹم سے بھی بہت زیادہ کمزور سسٹم ہے. بٹ چونکہ سوئٹزرلینڈ کے گراؤنڈ جو سبجیکٹس اینڈ آبجیکٹس ہیں وہ سیٹلڈ ہے تو اسی لیے ان کے ہاں کوئی کرائسس ہی نہیں ہے. جب کرائسس ہی نہیں ہے تو گورنمنٹ کی فارم پھر کوئی بھی ہو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پاکستان ایک بائی وے آف آرڈر یا بائی وے آف ایکشن آف کلونیل سیٹ اپ وجود میں آیا. تو 70-75 سال جو ہیں وہ اس کو اب تک ہوئے ہیں. تو سرپرائزنگلی
وہ بیسک جو ہمارا اسٹرکچر ہے وہی آج دن تک سیدھا نہیں ہو سکا ہے ہمارا، وہی آج دن تک ویسا کا ویسا چل رہا ہے. ایون یہاں تک کہ ہمارے جو ریونیو کے جو سسٹم ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد سندھ اینڈ پنجاب پروونسز میں اور اس طرح سے کچھ جو ہے وہ ایگزیکٹو انیشیٹو سے اس کو کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور وہ جو بیوروکریٹک جو پہلے پٹواری اور تحصیلدار اور وہ جو ایک نظام تھا کہ 21ویں صدی کے اندر بھی جو ہے پڑھا لکھا پاکستانی بھی اس کے اندر پھنسا ہوا تھا، تو وہ کچھ پہلے سے بہتر ہوا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کہیں سے بورو نہ کریں گورنمنٹل سسٹم. آپ اپنا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کہیں سے بورو نہ کریں، بلکہ ہمارا بورو تو کرنا تو کیا، ہمارا تو اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہی وہی پرانا کلونیل اسٹیٹ اسٹرکچر ہے جو کہ برٹش گورنمنٹ اپنی برٹش امپائر کی آکیوپیشن کو اسٹیبل رکھنے کے لیے بنایا تھا، جس میں وہ کلیکٹرز اینڈ ڈپٹی کلیکٹرز کو ایک ایکسٹرا آرڈنری اسٹیٹس اور دبدبہ اور پولیس اسٹیشنز کے اندر تشدد جو ہے وہ امپلائڈلی الاؤڈ، اور یہاں تک کہ جو ججز ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ کے اور اگنور کر دیتے تھے. اور اس طرح سے جو ایک ٹیریٹری ہوتی تھی کوئی بھی انکلوڈنگ افریقہ، جس طرح سے وہ فرینچ یا برٹش کالونیز تھی انکلوڈنگ ساؤتھ ایشیا اینڈ پارٹس آف مڈل ایسٹ، تو وہاں وہ اسی طرح سے جس طرح سے آج ہمارے یہاں گورنمنٹس پولیس اسٹیٹ والے ایک تھیوری کے تحت ایک دوسرے پہ دھونس جبر اور ساری چیزیں کر کے اپنی گورنمنٹ کو اسٹیبل رکھنے کی کوشش کرے. تو جو برٹش گورنمنٹل سسٹم تھا یہی سیم تھا، بالکل اسی طرح سے سیم تھا کہ ایک تھانے دار تو دور کی بات، ایک جو کنسٹیبل ہوتا تھا برٹش گورنمنٹ کا وہ اس کی بڑے بڑے زمینداروں، جاگیرداروں اور روسا اور ایون عزت دار لوگوں کے اوپر اس کا ایک دبدبہ ہوتا تھا کہ جس کو چاہتا تھا وہ اس کی پگڑی اٹھال کے نیچے پھینک دیتا تھا، گھسیٹ کے اس کو تھانے میں لے آتا تھا. انفارچونیٹلی آج بھی 70 سال گزرنے کے باوجود چلیں ہم جو لیمن پولیٹکس والے ہمارے یہاں سیاست سے سربراہ حکومت آئے ہیں ان کو ہم نہیں الزام دیتے کہ وہ وہیں سے انہی روٹس میں سے اوپر آئے جو ہم نے بات کی کہ سرمایہ دار ہی پارلیمانی نظام حکومت میں، یا جاگیردار انڈسٹریلسٹ پیسے والا، یا کوئی کارٹیل کرمنل پیسے والا ڈرگ ڈیلر ایکسیٹرا ایکسیٹرا، جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوگا وہی لوگ پیسہ لگا کے الیکشنز کو ون کر کے اور پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے گے، پھر وہی گورننس کریں گے، وہی گورنمنٹ چلائیں گے، بنائیں گے. دوسرے کے بس کی بات نہیں. آج دن تک آپ نے دیکھا کہ کوئی پی ایچ ڈی پاکستان میں 15 20 25 300 کی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ ہے اور باقی پروونشل اسمبلیز ہیں، اس میں کوئی یہ جو 500-700 لوگ ہیں ان کے اندر کوئی 100 کوئی 50 کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹرز یا ادروائز کوئی اچھے پروفیشنلز الیکٹ ہو کے آپ کی پارلیمنٹ کے اندر آئے ہو، نہیں پاسبل ہی نہیں ہے. تو چلے ہم الزام نہیں دیتے ہیں جو ہماری کنونشنل پولیٹکس کے تھرو لوگ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے، چونکہ ان کی روٹس وہیں سے تھی، اور وہ اس جو ایک وہ فیبریکیشن ہے اس کی پارلیمنٹری گورنمنٹل سسٹم کی کہ جو جیت کے آتا ہے وہ پیسہ لگا کے آتا ہے، اور وہ وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے بھی اپنے مفادات پہلے سرو کرواتا ہے اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم جو ہے اس کے انتخاب میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اچھا خاصا ٹینیور جنرلز نے گورنمنٹ کر کے گزاری ہے کہ نا. جنرل ایوب کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو ڈیولپمنٹ کے حساب سے ایکسیلنٹ پرفارمنس 5 years پروگرام 99% امپلیمنٹ ہوا، اور اس میں بھی جو بیسک جو فارمولا یوز کیا گیا وہ یہی کہ پاکستان کے گراؤنڈ اسٹڈی کی گئی زبردست، یہاں تک کہ پاکستان کے بنجر علاقے جو ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا گیا، اور افریقہ سے بیج منگوا کر کچھ جنگلی درختوں کے بائی ایئر جو ہے وہ ان کی وہ سیڈنگ کی گئی، اور جو بنجر علاقے تھے وہ بھی سبزے میں تبدیل ہو گئے. اور آج دن تک وہ ایک جنگلی کیکر کے نام سے ایک جو ہے افریقن پلانٹ جو ہے افریقن ٹری
ہمارے یہاں آج بھی موجود ہے، جو پانی نہ ہونے کے باوجود بھی گرو کرتا ہے، اور ایک پلانٹیشن جو ہے وہ ایک مینٹین کیے رکھتا ہے بنجر زمینوں کے اوپر، اور اس طرح سے ایکولوجی کے اندر بھی ایک کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ وہ گراؤنڈ اسٹڈیز تھی جو جنرل ایوب نے اپنی رجیم میں کی، بٹ انفارچونیٹلی ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ایک ان کا انیشیٹو بہت اچھا تھا، بہت ہی زبردست تھا، جو انہوں نے 1 یونٹ کر دیا، اور پروونشل جو باڈیز تھی ان کو بالکل ختم کر دیا، زبردست اسٹیپ تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کو بائی وے آف دا لا اینڈ لیجسلیشن اینڈ بائی وے آف ہیونگ اے فارم کانسٹیٹیوشن اس کو اسٹرانگ نہیں کیا، اس کو اچھے سے مضبوط نہیں کیا، اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اس طرح سے نہیں ملی، لہٰذا وہ سسٹم انہی کے ساتھ بعد میں ختم ہو گیا، اور پھر کنونشنل پولیٹکس کے ہتھے چڑھ گیا پاکستان، اور پھر ساری چیزیں اسی طرح سے چل رہی ہے۔ اسی طرح سے پھر ہمارے یہاں جنرل ضیاء کا ایک رجیم آیا، جنرل چیف آف دی آرمی اسٹاف پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ایک بڑی زبردست قسم کی فزیکل اینڈ مینٹل ٹریننگ سے ہوتے ہوئے سروس کریئر جو ہوتا ہے اس کے اندر سے پک کے اس بھٹی میں سے نکلنے والے لوگ جو ہے انفارچونیٹلی وہ جو ہے وہ بھی نہ ڈیلیور کر پائے۔ ایون جنرل ضیاء کی رجیم میں بھی پاکستان پرائمریلی ایک پولیس اسٹیٹ ہی رہا، وہ تھانوں کی دھاک، وہ ایس ایچ او، وہ تھانے دار کی تباہ کاریاں وہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہی۔ اچھا، ہمارے جو کنونشنل پولیٹکس کرنے والے لوگ تھے جو بعد میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی بنے، ایون وہ بھی اس کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے بھی سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے اس کو ایبالش کرنے کی یا تو کوشش کی اور کر نہ پائے، پاسبل ہے کیونکہ ہمارے یہاں چونکہ وہی پارلیمانی نظام حکومت کے تھرو لوگ آ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن رہے تھے، اور وہ اتنا اسٹرانگ ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں تھے کہ وہ ان ایولز کو جو ہے وہ ریڈیکیٹ کر سکتے۔ اس کے بعد پھر ہمارے یہاں پھر کنونشنل پولیٹکس کے تھرو ہیڈ آف دی اسٹیٹس جو ہمارے وہ 2-3 لوگ، آئی ول ناٹ نیم دیم، مجھے کوئی وہ سگنیفیکنس دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی طرف۔ تو پرائم منسٹر عمران خان میں جو ایک ہوپ تھی کہ جیسے میرے جیسے نان پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بھی اس میں ایفرٹس کی اور لائن میں لگ کے ووٹ بھی ڈالا، تو ایک ایکسپیکٹ کیا کہ چلے ایک ایکسپیرینسڈ رچ ایکسپیرینسڈ پرسن وہ ایز اے پرائم منسٹر ہیڈ آف دی اسٹیٹ الیکٹ ہو کے آئے گا، تو یہ جو بیسک پرائمری جو ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ عمران خان بھی، باقی تو ساری چیزیں چھوڑیں، جو یہ تھانہ کلچر اینڈ پولیس کلچر اور ساری چیزیں تھی، یہ جو ایف آئی آر ہے، ایسا کمپلیکس نظام ہے ہمارے یہاں، پرچہ درج ہو گیا تو اچھا خاصا عزت دار آدمی، معصوم آدمی بھی وہ پرچہ درج ہونے کے سارے پروسیس میں ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، فیملیز برباد ہو جاتی ہے، اور پھر اس پرچے کی اتنی زیادہ ایک حیثیت بن جاتی ہے کہ ایک انٹائرلی فیک کرائم ایلیگیشن کے اندر چارج شیٹ بھی جمع ہو جاتی ہے، اور اس چارج شیٹ کے اوپر پھر ہمارے لرنڈ ججز جو ہیں وہ بھی سسٹم کا شکار ہیں، ان کے وہ بھی کر نہیں پاتے ہیں، تو وہ 4 سال ایک بالکل گراؤنڈ لیس چارج کے اوپر فائل کردہ چارج شیٹ پہ ٹرائل کو 4 سال تک چلا کے، اور لاسٹلی پھر الٹیمیٹلی اس کا آؤٹ کم جو بھی ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے کہاں سے پروسیس ایبیوز ہونا شروع ہوتا ہے، اور کتنی تباہ کاریاں لانے کے بعد کہاں پہ آ کے وہ اینڈ اپ ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی اس طرف کسی قسم کی کوئی توجہ بالکل بھی نہیں دی گئی۔ اب یہ ایز آف قوم ہماری بدقسمتی ہے، یا کہ حیثیت قوم ابھی ہمارے امتحان اور باقی ہیں، کیونکہ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ جو یہ ہمارے یہاں کنونشنل پولیٹکس سے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے ہیں، نواز شریف صاحب ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو گئے، اور اس کے پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب آئے، رضا پرویز اشرف صاحب آئے، اور میڈم بے نظیر جو ہیں وہ خود پرائم منسٹر آئے، ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آ کے بنے پاکستان کے،
لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہیں پہ بھی 1% بھی اٹیمپٹ کیوں نہیں کی ہوگی ان ساری چیزوں کو ریسیٹل کرنے کے لیے، ایڈجسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خود ان چیزوں کا شکار رہے، ایک دوسرے کو پکڑتے رہے، جیلوں میں ڈالتے رہے، ملیشیس پروسیکیوشنز ان کی ہوتی رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سسٹم بدلا کیوں نہیں ہے؟ اور ہم لوگ ان کو اتنی زیادہ گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بد دعائیں اور ساری چیزیں، یعنی کہ آج بھی جو سٹنگ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ان کے لیے لوگ بد دعائیں اور گالم گلوچ گلی سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ تو بڑے معصوم لوگ ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنی زیادہ کسی کو بد دعائیں اور اس طرح کی اس کے لیے ایبیوزو جو ہے وہ سٹارمنگ چیزیں ہیں، وہ کس طرح سے کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا، یہ تو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی جنتی لوگ ہیں. اصل میں خدا نے ان کو امتحان میں ڈال دیا ہے اور مقصد صرف ہمیں سزا دینا ہے، کیونکہ بحیثیت قوم ہم یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ہم کرپٹ ہیں، ہم بحیثیت قوم کرپٹ ہیں. ہم انفرادی طور پہ ہماری کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. ہم نہ چاہتے ہوئے سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دوسرا کا رائٹ گریب کرتے ہیں، ایزی منی کی تلاش کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے اندر سے جب تک ختم نہیں ہوں گی، ہم ایک یونٹ بنیں گے انفرادی طور پہ. ایک اچھی کنڈکٹ جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہم ایک کلیکٹیو نیٹ ورک بنیں گے، ایک اچھے لوگوں کا، ایک بھلے لوگوں کا، ایماندار لوگوں کا. جب ایک نیٹ ورک بن جائے گا تو ہی ہم اس ہجوم میں سے ایک قوم بن جائیں گے. جب قوم بنیں گے تو کس طرح سے پاسیبل ہوگا کہ ایک ایماندار قوم کے اندر سے ایک بے ایمان جو ہے وہ سربراہ حکومت الیکٹ ہو کے آ جائے؟ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آتی ہے، لاجک ہے. تو فالٹ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جو ہمارے اوپر آ کے حکومت کر رہے ہیں. وہ تو پیسہ لگاتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی پچھلی ویڈیوز میں یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے لاجکس کے ساتھ کہ جو پیسہ لگائے گا وہ سرمایہ دار کہلائے گا. وہ پیسہ لگائے گا تو پیسہ ایک ریشنل حد تک آپ ویلفیئر پہ پیسہ لگا سکتے ہو. لیٹ سپوز میرے پاس اگر 1,00,000 روپے ہیں تو میں اس میں زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے زیادہ تیر ماروں گا تو 10,000 روپے چیریٹی کر دوں گا، اور 90,000 روپے میں اپنے ذاتی استعمال میں لاؤں گا، جس سے مجھے کوئی پازیٹیو اپنا پرسنل پوٹینشیل آؤٹ کم ملے. تو یہاں جو پارٹی فارمیشن کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد، اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد، پھر وہ ممبر پارلیمنٹ کی ساری وہ چیزیں اور کرنے کے بعد ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو شخص جا کے بنتا ہے تو وہ کھربوں اربوں روپے لگا چکا ہوتا ہے. اور لازمی سی بات ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے پیسے کو سیکیور کرے گا. وہ اسٹیٹ ریسورسز میں سے اپنا لگایا ہوا پیسہ یس وتھ انٹرسٹ، وتھ پروفٹ، وتھ مارک اپ ریکور کرے گا. تو اس سارے سچویشن میں پھر وہ پبلک کہ جو بیسیکلی خود بھی ڈس آنیسٹ ہے، جو صرف یہ چاہتی ہے کہ ممبر پارلیمنٹ، ممبر جو ہے اسمبلی، صوبائی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، سینیٹر وغیرہ جو بھی ہے، یا ان میں سے کوئی ایک جو وزیر اعظم بنتا ہے یا جو منسٹرز بنتے ہیں، وہ میرے فلاں کا دور کا رشتہ دار بھی مر گیا تو اس کے جنازے میں آئے، بڑی گاڑی پہ آئے، 4 گارڈ ساتھ بٹھا کے لائے، اور مجھے اپنے گھر کی نالی پکی کروانے کے لیے گورنمنٹ کے اس میں سے فنڈس میں سے جو ہے وہ بجٹ الوکیٹ کروا دے، یا اسی طرح سے میرے کسی پرسنل میٹر میں اپنی جیب سے وہ پیسہ خرچ کر دے. اور میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ تھانے پہ اپنا انفلوئنس یوز کر کے اور مجھے وہاں سے جو ہے وہ کلین چٹ دلوا دے. اینڈ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ بینگ اے لائر کہ پولیٹیکل لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی پولیس کو برائب کر کے بھی، انسینٹیوز دے کے بھی، جو لوگ ہیں ان کے جو پولیٹیکل نیٹ ورک کا جو حصہ ہوتے ہیں ان کو وہاں سے ریلیف دلواتے رہتے ہیں، تاکہ ان کا وہ جو ہے وہ پولیٹیکل نیٹ ورک ہے جو کہ ایک پولیٹیکل کارپوریشن بن چکا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مینٹین رہے. تو یہ تھی چیدہ باتیں کہ
پولیٹیکل گورنمنٹل سسٹم، اور اس کے بعد پھر یہ جو 400 سال پرانا ہمارا ایڈمنسٹریٹو جو سسٹم ہے، ہمارا جو انتظامی جو ڈھانچہ ہے ریاست کا، ملک پاکستان کا، جس کو ہم عام فہم لینگویج میں بیوروکریٹک جو سٹرکچر ہے ہمارا، اور وہ جو اس میں ہمارے یہاں جن کو قانون پبلک سرونٹ کہتا ہے، یعنی کہ عوام کے ملازم، عوام کے نوکر، ان کے جو اس میں ان کو شاہانہ اور مالکانہ جو ہے، کانٹرری ٹو دی لا اینڈ فیکٹ، جو ان کو ایک اسٹیٹس دیا ہوا ہے. تو جب تک یہ بیسک چیزیں ابالش نہیں ہوں گی، چینج نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوں گی، ری ایڈجسٹ نہیں ہوں گی، تب تک آپ کی اسٹیٹ ہی نہیں بنے گی. جب اسٹیٹ ہی نہیں بنے گی تو پھر اسٹیٹ کا گورنمنٹل فارمیشن، اس کی اکنامک پالیسی اور اس کا دس اینڈ دیٹ اور وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی. ہم پاکستان میں کر یہ رہے ہیں، مشمول عمران خان صاحب بھی، اور شاید میں ان کی سنتا ہوں کبھی کبھی بات، تو ان کی بات جو ہوتی ہے اس میں تو اچھی خاصی لاجک ہوتی ہے، لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے تو وہ ساری جو بات وہ کرتے تھے ان میں سے کسی ایک بات کے بھی اوپر میں ان کو فرم پرسو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور شاید پھر وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ ہم اسٹیٹ اسٹرکچر ہی نہیں ہے، تو جب اسٹیٹ اسٹرکچر ہی نہ ہوگا تو کوئی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ وہ ڈیلیور کس طرح سے پائے گا. اگر فیکٹری اسٹیبلشمنٹ، پھر دس سیکٹری، پھر دیٹ سیکٹری، پھر انڈر سیکٹری، پھر ڈپٹی سیکٹری، پھر سیکشن آفسر، پھر اس کے بعد پروونشل سیکٹری، چیف سیکٹری، اس کا انڈر سیکٹری، اینڈ دین ڈپارٹمنٹل سیکٹری، دین ڈیپٹی سیکریٹری، یہ دو دو تین تین لیئرس جو ہے ایڈمنسٹریشن کے وہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ایک میں رف اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر ہیڈ آف دی اسٹیٹ اسلام آباد کے آفس سے آپ نارملی ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی فائل یا اینی فائل وہ یا ڈائریکٹیوز، ریکمنڈیشنز، آرڈرز کوئی بھی وہ موو کروائیں، وہ 1 سال بعد کراچی کی پروونشنل جو ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہے اس سے ہوتا ہوا کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جا کے پہنچے گا. 1 سال لگے گا اس کو. یہ بھی کوئی اچھا خاصا اس کو ایک پرسو کرنے کے لیے بیک اپ چل رہا ہو. تو نارمل کورسز میں یہ ڈائریکٹیوز، ریکمنڈیشنز اینڈ وغیرہ وغیرہ چیزیں راستے میں غرق اور دفن ہو جاتی ہیں. فائل کے اوپر فائل چڑھ جاتی ہے، کاغذ کے اوپر کاغذ چڑھ جاتا ہے. تو جب تک یہ کاغذی انتظامی امور کا جو یہ نظام ہے یہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، اور اس کے تبدیل کرنے کے لیے بڑا آسان سا حل ہے، بڑا آسان سا حل ہے. اپنی اسٹڈیز میں جب میں ماسٹرس کر رہا تھا ہیومن رائٹس میں، بار اطلاع کرنے سے پہلے انگلینڈ سے، تو اپنے تھیسس کے دوران یہ چیز بالکل مجھے سامنے آئی. تو آپ بھی اگر گوگل کریں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے کہ 1980s تک برٹش کے اندر پولیس رشوت لیتی تھی مختلف ہیڈ سے. جیسے ہمارے یہاں ہمارے تھانے جو ہے وہ بروتھل ہاؤسز سے، یہ جعلی کوکنگ آئل بنانے والوں سے، جعلی موبائل آئل بنانے والوں سے، اور جعلی بس اڈے چلانے والوں سے، ڈرگس والوں سے، اور اس طرح کے وٹ ناٹ لوگوں سے ایک مہینہ بندھا ہوا ہے، اور وہاں سے پیسہ آتا ہے، اور اس پیسے سے وہ پولیس اسٹیشن بھی کچھ پولیس والوں کے بقول چلتا ہے، اور باقی وہ پیسہ پھر ایکس وائی زیڈ جہاں بھی جاتا ہے. تو اسی طرح سے برٹش میں بھی 1980s تک جو ہے وہ پولیس تک رشوت لیتی تھی، اور لوگ فیئر ایویژن کرتے تھے، ریلوے میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے تھے. بٹ وہاں پہ ریولیوشن کاغذ کی جگہ جب کمپیوٹر آیا تو وہ لے کے آیا. اور اسی طرح سے جہاں جہاں سسٹم کمپیوٹرائز ہوتے گئے، پیپر ورچوئل کمیونیکیشن کے اندر جہاں جہاں تبدیل ہوتا گیا، وہاں وہاں پہ سسٹم بہتر ہوتا گیا. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی کارپوریشنز، جلیٹ کارپوریشن پاکستان سے 7 گنا بڑا بجٹ ہے جلیٹ کارپوریشن کا پوری دنیا کے اندر، اس کا ایک ایڈمنسٹریٹو نیٹ ورک ہے، لیکن ہر سال ان کا بجٹ اینڈ پروفٹ انکریز ہوتا ہے، پاکستان کی طرح ڈیکریز نہیں ہوتا ہے. اینڈ مے بی دا سمپل ریزن از دیٹ کہ یہ جو پیپر ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر کارپوریشنز بالکل بھی نہ ریلائی کرتی ہیں، نہ بلیو کرتی ہیں. تو ایک نیٹ ورکنگ، آئی ٹی جو مینز اینڈ سورسز ہیں، انہوں نے ان کارپوریشنز کو بھی
बेहतर किया, ठीक किया, चलने के लिए हेल्प की। और इसी तरह से स्टेट्स भी हैं, यूरोप है, यूरोप अमेरिका है, मोस्टली जहाँ जहाँ कंप्यूटर आता जा रहा है। हमारे अपने यहाँ देख लें कि जब से नादरा यानी कि ये डेटाबेस हमारा जो है सिटीजन्स का वो कंप्यूटराइज होना शुरू हुआ तो कितना फ़र्क आ गया। ना सिर्फ ये कि लोगों की रजिस्ट्रेशन एंड नेशनलिटी एंड ये जो चीज़ें हैं ये अच्छे तरीके से सेट हो गई, बल्कि क्राइम एराडिकेशन के अंदर, टेररिज्म के अगेंस्ट हमने हमारे इस डेटाबेस ने में काफ़ी हेल्प आउट किया। इवन यहाँ तक कि थर्ड कंट्रीज़ जो है उसमें अमेरिका, यूरोप वगैरह, उनको काफ़ी सारी असिस्टेंस एंड हेल्प जो है उससे प्रोवाइड हुई। फेक डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ जो पहले बनती थी या कहीं और बनती थी, वो सारी चीज़ें जो है वो इराडिकेट हो गई। तो एक अच्छा खासा बेहतरीन निज़ाम जो है वो बन गया। ये एक अलग बात है कि हमारे यहाँ तो उस नादरा को अब एक इंडस्ट्री के तौर पे यूज़ किया जा रहा है कि एक सर्टिफिकेट, नॉमिनल सर्टिफिकेट जो है वो भी 1000 रुपये का देते हैं, और इस तरह से उसका बजट जो है वो करोड़ों में जा रहा है इस वक्त। और हमारे यहाँ कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना भी पड़ता है कि हमारे आर्मी ऑफिसर्स जो है वो रिटायरमेंट के बाद जब उनको इंसेंटिव प्राइवेट जॉब्स जो है वो उनका एक एम्प्लॉयड सिस्टम है, तो इस वक्त नादरा के अंदर भरमार है कि जो अफसर जो है वो बिलो द रैंक ऑफ इंक्लूडिंग द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर जो रिटायर होते हैं, तो नादरा की तरफ कुछ में भी मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो लेकिन एक फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है, क्योंकि वहाँ पे बेतहाशा पैसा और तनख्वाहें और फिर मराहत और ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल अगर एक सिस्टम बन गया है तो उसको फिर ये दूसरी तरफ लेके जाना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बाकी जो स्टेट के हमारे विंग्स एंड जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो जाए तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो मैं जिसारत करूँगा कि इमरान खान साहब अल्लाह करे कि वो फिर से हेड ऑफ़ द स्टेट बने, क्योंकि हेड ऑफ़ द स्टेट बनने के लिए एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही कि उसको ईमानदार होना चाहिए। और चूँकि ये वीडियो लेक्चर बनाना तो मुझे पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर था कि कब लीगल थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी थी, फिर कब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो लीगल थ्योरी बन गई, और फिर लीगल थ्योरी के अंदर नेचुरल थ्योरी कब बनी, और पॉजिटिव थ्योरी जो है वो कब बनी। बात उसके ऊपर करना थी कि लास्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मेरी इस वीडियो से और जो मैं बात करता हूँ या जो लेक्चर कहें या वॉटेवर जो भी कहें या जो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन गैदर मैंने की हुई उससे वो फ़ायदा ले सके। तो नेक्स्ट जो होगा फिर मैं उसी के ऊपर जाऊँगा कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, रियासत होती किस तरह से है, और रियासती निज़ाम बनना किस तरह से चाहिए, वो जो एक उसमें फिर एकेडमिक अप्रोच लेके मैं बात करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैं कोट करना चाह रहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी हमारी स्टार्ट होती है सोक्राटी से। एक सोक्राटी से लेके सोक्राटी है, उसके बाद प्लेटो है यानी कि सुकरात है, अफलातून है, अरस्तू है, अरस्तू के बाद फिर बीच में और कुछ ग्रीक थ्योरिस्ट हैं, उसके बाद फिर जो एकेडमिकली पढ़ाया जाता है उसमें थॉमस अक्वाइना, डार्क एजिस से पहले जब उमर की गवर्नमेंट थी, मुस्लिम रजीम यहाँ पे चल रही थी, थॉमस अक्वाइना जो एक वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। और उसके बाद फिर थॉमस हॉब्स पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे जिसने एब्सोल्यूटिज्म की एक थ्योरी पेश की कि उसमें दो सीधा सीधा बातें थी। एक तो ये कि सब कुछ बादशाह का है, यानी कि जिस कंट्री के ऊपर किंग की गवर्नमेंट है उसकी इंच टू इंच लैंड एंड मैन एंड एवरीथिंग वो सारी की सारी किंग की प्रॉपर्टी है। और जो सेकंड उसकी थ्योरी का जो है वो डॉक्ट्राइन थी वो ये थी कि किंग इंसान है और वो भी करप्शन करेगा, वो स्टेट का पैसा खाएगा, वो लैंड्स एक्सपेंड करेगा, अपने अपने रेवेन्यू एक्सपेंड करेगा, बट लास्टली उसका पेट भर जाएगा। और जब वो उसका अपना उसके अजीज़ रिश्तेदार सब मुस्तफ़ीद हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो रियासत का भी लाजमी सोचेगा, क्योंकि उसकी अपनी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी होगी। तो उसके बाद फिर वो आम शहरी के लिए वेलफेयर का काम करना स्टार्ट कर देगा। किसी हद तक थॉमस हॉब्स की इस थ्योरी में जान है, दम है, लेकिन किसी एक भी थ्योरिस्ट की थ्योरी को लेके आप स्टेट सिस्टम नहीं बना सकते हैं, आपको सबसे हेल्प लेना पड़ती है। और जब आप एल हार्ट पे या बेंथम पे पहुंचते हैं तो तब आपको समझ आती है कि हमें एक्चुअली कौन कौन से कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके स्टेट सिस्टम बनाना चाहिए या स्टेट की गवर्नमेंट बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर
پولیٹیکل تھیوری کے اوپر بات کریں گے اور پولیٹیکل تھیوری کے تحت ریاست کس طرح سے بننی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو گراؤنڈ اسٹڈیز ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ہم یہ جو ہمارے یہاں انٹرنیشنلی پولیٹیکل تھیوری ریکگنائزڈ ہے، ان پولیٹیکل تھیورسٹ جو ہیں ان کی تھیوری کو ہم کس طرح سے کسی خاص خطۂ ارض کے اوپر اگر کوئی ریاست بن رہی ہے یا بن گئی ہے تو اس کے اوپر کس طرح سے اس کو نافذ کر سکتے ہیں، تو اس کے خد و خال کس طرح سے ہونے چاہیے۔ تو آج کا ویڈیو لیکچر یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ لیکچر وی ول ٹرائی کہ میں کل اس کو کنٹینیو کروں۔ تھینک یو ویری مچ۔